khalko, assalamu alaikum. Let's talk to Harimo. Harimo? So Harimo shave her arm. Harimo, why you shave your arm? Can you tell everyone? Come on. Why you shave your arm? Say it kana. Say it kana. Loudly. Why you shave your arm? You want to why? Why you shave your arm? Say loudly kana. What? This why kana. You want to be like Elsa. That's why you shave your arm. Yeah, but Elsa go hair. Honestly, Elsa go hair. But hair is nice, Harimo. Sumo go hair. You don't like hair. Why? Why? Huh? Because what? Huh? Ella, sit down. Sit down. Okay. I want to be like Elsa. Yeah, but Elsa go ahead. No, he don't. Huh? She said, no, he don't. Okay, so are you gonna shave your hair again? Do you like to... But mommy tell you off. Huh? She said, I don't care. But Nafia? Nafia, Harim said she'll shave her hand off and she won't tear off. Harimo says she's gonna shave her hair again. Wait till I wax it for you to check out. Namune ko dekhiye. Namuna? She changing her nappy. Anis Namune ko dekhiye. Yusuf, say hi. 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 Oh, there is a... Which jammy? It's Nafia put it in my car. Why is Sakana? To him! Tell you a short story, 999 episodes. Put in a bin, bacha. Put in a bin. Put in a bin. Harimo, put in the bin, Baba. And Iqbal cook a nice roast meal. We just finished it, mashallah. Yeah, it was a nice, delicious meal. Look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. Huh? हाय खलको. सो अभी आपने जो छोटा सा क्लिप देखा मेरा और हरीम का, ये रिकॉर्ड किया और इसके बाद 8 डेज़ मैं बिल्कुल बेड में, बिल्कुल बीमार. Isn't it Harimo? I was really ill. Yeah. हरीमो ने मेरा मसाज किया. एला 24/7 एला मुझे मसाज करती थी. मेरी बॉडी ऐसी टूट रही थी. मैंने कहा मुझे बस कोविड है, लेकिन कोविड नहीं है, पता नहीं ये कोई ये हो रहा है. Wait, let me try and speak that language. The language I speak in उर्दू. हो मेरे आपके हाँ. सुमो ना जोड़ो. आपके सुमो ना जोड़ो. समझ गया आ गई है ना कितनी प्यारी उर्दू बोलती है, माशाल्लाह. वेल डन. कम ऑन. सो एला बच्चे सारा बस 24 घंटे ये और 8 दिन मुझे टेम्परेचर, मुझे इतना ज़्यादा शिवरिंग, खांसी तो अभी तक है. कल से मैं थोड़ी सी ठीक हुई हूँ. न्यू ईयर ईव पे थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ. मैंने कल भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया आप लोगों के लिए. बच्चे सारे इकट्ठे हुए थे, मैं सर उठाती थी और फिर सोती थी, सर उठाती थी. अभी भी बस एंटीबायोटिक से मेरा सारे टमी जल रही है. पर आज न्यू ईयर डे है. हैप्पी न्यू ईयर. आप सबको बहुत न्यू ईयर की दुआएं, वो हिंदी में कहते हैं ना शुभकामनाएं. तो आप सबको न्यू ईयर मुबारक हो.
اور ہمیں نافیہ لے کے جا رہی ہے لنچ پہ. ہم سب جا رہے ہیں, سمیہ وغیرہ, ملیحہ, دینا, صدیق, سب رات کے آئی تھنک 1 بجے پھر یہاں سے گئے. ہم سب نافیہ کے گھر اکٹھے ہوئے تھے. یہ 8 دن تو یہ میرے گھر اکٹھے تھے, آتے جاتے تھے. میری سمیہ بھی ریڈی ہو گئی ہے, پنکو بنی ہوئی ہے. اب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں لنچا لونچا کریں گے. لنچا کے بعد پھر ہم جائیں گے مووی دیکھنے. اواتار کے کچھ ایسا اواتار The Way of Water. The second one. میں سمجھی کہ یہ کوئی ہندی نام ہے. اوکے سو وہ دیکھنے جا رہے ہیں. موڈ بالکل نہیں ہے لیکن نافیہ مجھے قتل کر دے گی اگر میں نہیں گئی. You look stunning. You look pretty. ماشاءاللہ سمیہ بہت پیاری لگ رہی ہے. وزن بھی کم کیا ہے اور کچھ پنک اور اورنج قسم کے کپڑے پہنے ہیں, بہت زبردست. اچھا تو آپ لوگوں نے نمبر 11 کافی دفعہ لکھ دیا ہے اور اب چاہیے کہ میں نمبر 11 پوسٹ کر دوں کیونکہ جو شرط تھی وہ پوری کر دی آپ لوگوں نے. لیکن میں جب باتیں کرتی ہوں مجھے بہت کھانسی آتی ہے. تو انشاءاللہ اس بلاگ کے بعد میں نمبر 11 پوسٹ کروں گی انشاءاللہ. بیماری کا ایک ایڈوانٹیج ہوا ہے, تھوڑا سا منہ ایسے ہو گیا ہے تو پتلی ہوئی ہوں تھوڑی سی, لیکن کوئی بات نہیں. 10 پیکٹ کی کرپس کھاؤں گی تو پھر موٹی ہو جاؤں گی. بس کرپس اور چائے کے ساتھ کپلا بسکٹ اور واپس وہی ٹن بن جانا ہے. تو چلے آئی ہمارے ساتھ رہیے, ہم جاتے ہیں کھانا کھانے. اور ہاں آپ کو پتہ ہے میں بہت زیادہ بیمار تھی, تو ایک دن میری ایسے آنکھ کھلی ایسے کر کے, تو میں نے کہا چلو میں یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں کہ کس نے کمنٹ بھیجے. میں نے تو کسی کمنٹ کا جواب بھی نہیں دیا. جیسی آنکھ کھولی تو 1-2 کمنٹ آئے تھے اور مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہگار نہ کرے کہ میری سسرال والوں کی طرف سے آئے تھے. ایک نے تو لکھا تھا کہ یتیم خانے کھول رہی ہو تو گھر میں جو یتیم ہے ان کا کیا ہے. میری ایک نند ہے, اس کا خاوند فوت ہو گیا تھا جس کے پاس ہماری زمین 30 سال سے تھی, لمبا قصہ ہے. اینی وے اور وہ یتیم اب بڑے وہ جوانی میں یتیم ہوئے ہیں نا, تو ایسے تو پھر میں بھی یتیم ہوں کیونکہ یتیم تو چھوٹے یتیم ہو جائے اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے. جی ریڈی لیٹس گو. آئی ڈونٹ نو. تو وہ جوان بچے ہیں, لڑکے ہیں, سارے لڑکیاں ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اپنے کاروباروں کے مالک ہیں, اور وہی ہیں جو ہر جگہ میں منہ اڑاتے ہیں اور ہر جگہ ہمیں ٹربل دیتے ہیں اور کوٹوں میں گھسیٹتے ہیں, بدماشوں کو لے کے آتے ہیں. وہی وہ اس کی ماں, وہی میری نند اور اس کے بچے سارے مل کے یہ سارے کرتوت کر رہے ہیں. تو میں نے بس خیر لانگ سٹوری شارٹ, میں نے جب وہ دیکھا مجھے غصہ بہت آیا. میں نے پھر آگے سے لکھ دیا, میں نے کہا ڈونٹ میک می کہ میں آ جاؤں اور یوٹیوب پہ وہ سارا ہچا کچا گچا یہاں سنا دوں تمہارے نیو بورن سے لے کے تو جو 96 ایئر اولڈ ہے ان سب کے کارنامے. تو میں نے کہا بہتر یہ ہے نا کہ مجھے چپ ہی رہنے دو, میں چپ ہوں تو اچھی ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا گھڑا بھر جاتا ہے تو پر تباہی ہوتی ہے, تو میرا گھڑا ایسے بھی بھرا ہوا ہے. تو وارننگ دے رہی ہوں تم کو, اس یوٹیوب کے ذریعے تم لوگوں کو وارننگ دے رہی ہوں. مجھے مجبور نہ کرو کہ بیٹھ کے وہ سارے قصے سمیت پروف کے, ہر ایک کا پروف موجود ہے میرے ساتھ, وہ سب یہاں بیان کر دوں جو میں نہیں بیان کرنا چاہتی. تو جسٹ کیپ اوے فرام می. پھر اسی نے لکھا کہ خان کے بارے میں لکھا کہ لعنت ہے ایسے بیٹے پہ جو اپنی بیوی سے اپنی ماں کو ذلیل کراتا ہے. تو میں نے کہا لعنت ہے ایسی ماں پہ جو جا کے
میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی, میں کسی بھی ماں کو برا نہیں کہنا چاہتی ہوں, لیکن یہ سٹوری اس نے سٹارٹ کی نیشنل ٹی وی پہ جا کے بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے. اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میری بیٹیوں کا ہے, میرے بیٹے کا کچھ بھی نہیں. کاش اگر یہ بھی کہہ دیتی نا کہ یہ سب کچھ میری ساری اولاد کا ہے, پھر بھی تھوڑا سا انسان کا دل نرم ہو جاتا. اس نے تو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کانفرنس کر کے بیٹیوں کے ساتھ یہ تماشخانہ تم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے. اب شروع کیا ہے نا تو اب بھگتو. تو مائی وارننگ از کہ میرے یوٹیوب چینل پہ مجھے پتہ ہے کہ جو میرے رشتہ دار نہیں وہ غلط کمنٹ نہیں چھوڑتے ہیں. جو تم لوگ آ کے اگر غلط کمنٹ بھیجو گے, ایک تو میں نے آلریڈی رپورٹ کی ہوئی ہے تم لوگوں کی کہ مجھے یہ لوگ مینٹل سٹریس دے رہے ہیں, اور ڈونٹ میک می کہ میں آگے جاؤں. وہ یاد ہے نا دینا کو کسی نے تنگ کیا تھا تو پھر کہاں تک وہ لوگ چلے گئے تھے. اسی طریقے سے میں بھی چھوڑنے والی پھر نہیں ہوں. تو بس اچھا ہے, بہتر ہے, چپ رہو, کرو جو تم لوگ کر رہے ہو, ڈرٹی گیمز وہ کرو اینڈ لیو می الون. اوکے, تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج بھی دینا تھا. آج کل ان کو ہر 5-6 مہینے بعد چمونے لڑنے شروع کر دیتے ہیں. چمونے نہیں ہوتے وہ کیڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بم میں ہوتے, ان کو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آ کے جلدی مجھ پہ میرے بچوں پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. پر نو اینی مور. میری آیا بھی کہتی ہے نو اینی مور. What are you doing? What are you doing? What? د خزي د سندوي چې مونږ راغلو کنه د ویل چې غبل کس چې دلته او دونه میسج ورکړی دی, دونه میسج وی ټول خبرې کړې دي هغه پسې. نو مونږ به کوشش کوو چې میس نه جوړو خاجي خلک پسې خبرې کړې دي. لکه زه هلته ناسته وم او هغوی ویل سرې ته چې هغوی خلک ډېر میس کړی دي, ډېر میس کړی دي. اور ما ورته وکتل لکه اوکې چې مونږ اونه به کوو ښه دې ښځې وویل یس پلیز دې ښځې Yeah, but they shouldn't talk about yes please yeah it's fine. So ولی یہ کہتی Can I ہے get the sharp times تو کوئی too? کسٹمر گئے تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو سارا اسٹاف ان کے پیچھے بول رہا میس بولتے ہیں, کہتے ہمارے بھی بچے ہیں میس نہ. Can we get the samosa chart times too? آج Okay, cool. Can I get the How you feel samosa charts? be here with Simo? I'm happy. And the first one, would you like it comes to? Would you like it? It's a side thing. The chart explosion. بڑی زوروں سے مجھے باہر لے کے آئے ہیں, میں نہیں آنا Is that a chart? I don't know what Maria did with my camera. The focusing is on. میرے کیمرے میں ہاتھ لگایا اس نے, فوکسنگ بس خراب کر دیا. اب یہ کہے گا تو اس کو کوئی ٹھیک کر لے. بچوں کا بھی یہ لا گیا ہے, پتہ نہیں گھر میں بھی یہ نگیٹس کھاتے بھی یہ نگیٹس کھاتے. I know, it's crazy. It's crazy, کہنا نا آپ. It's crazy. Except for Caleb. Except for Caleb. and They all eat. Ella can eat anything. But Caleb is still older, can I? Bubble tea ہے. Caleb eats everything. I eat everything. I eat everything. I would eat everything. It means you're older. It means Caleb's a really good little boy. But I'm not older. I'm still a child. You find it on. Yeah, but Ella hate when you call her older. She said I'm a child. Aylan, fix your mood. Everyone, yeah? Fix your mood. For someday, can I? By the way, guys, Aylan never smiles. This is what she. I do smile. She always smiles. I do smile. You do smile, is it? Yeah. I can't wait for my chart. You gotta share some with me. I'll think about it. You're a drama queen. What's up? Hold on. اور اب یہ کھا رہی ہے سمیہ. How is it? کیسے ہے کیسے ہے؟ Yeah. Yes, please. Yoba, we look for Same kind of thing. Yoba, another one. When they come, we can order more food. That's fine. Caleb just wanted
prawn. That one was his. Dynamite And then the chicken for prawn. us to share. یہ دیکھیے I can order the prawn as well. Like with the chicken. Yours is واہ chicken. واہ Lana. واہ یہ تو سارا ہو گیا کھا کے So like a tasteful. Very tasty. سبحان اللہ الحمدللہ بہت 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 بیمار ہوں. بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے ملین دفعہ لکھا ہے پارٹ 11 پارٹ 11 پارٹ 11 پارٹ 11 اور میں ملین دفعہ اپنے آپ کو اٹھا کے کہتی ہوں کہ چلو پارٹ 11 ریکارڈ کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی شروع کر دیتی ہوں پارٹ 11 کھانسی آ جاتی ہے. میں جب سے آئی ہوں 16 دسمبر کو میں آئی, 18 دسمبر سے میں بیمار, اور اب آج 4 جنوری ہے میرے خیال میں, اور پہلے 2 ویک بہت سخت بخار, چیسٹ انفیکشن. میں تو سمجھی دوبارہ کووڈ ہو گیا, لیکن کووڈ تو نہیں پر سب بیمار ہیں. اب پھر سنٹریٹنگ خراب ہو گیا, انجینئر آیا اس نے ٹھیک کیا, پھر خراب ہو گیا, پھر انجینئر آیا پھر ٹھیک کیا. یعنی کہ 4 دفعہ ان 3 ویکوں میں 4 دفعہ انجینئر آیا, اس نے ٹھیک کیا, آج پھر دوبارہ آیا اور اس نے ٹھیک کیا. اور آج میں نے اسے کہا کہ میں اتنا زیادہ انشورنس اس کا پے کرتی ہوں بوائلر کا, اگر اس دفعہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تو بس تم لوگوں نے بوائلر پورا بدلنا ہے. تو پورا گھنٹہ لگا کے اس نے ٹھیک کیا, اللہ کرے کہ اب ٹھیک ہو. سمیہ بیٹھی ہے, بس ایسے دکھا دیتی ہوں, سمیہ کی ٹوپی دکھا دیتی ہوں. سمیہ بیٹھی ہے, ساتھ میں یہ نمونہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. اے آیا what are you doing؟ بس سمیہ کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو. منی سمیہ پھر رہی ہے. میرے 2 بلونگڑے بیٹھے ہیں. ہائی بیبی. Me and Yusuf are playing games together and we're so good. میں سب سے خوبصورت, سب سے کمفرٹیبل, سب سے بلیسنگ رشتہ اولاد کا ہے. آنیسٹلی اولاد کے بغیر تو کم سے کم میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. چاہے وہ میرے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بہویں ہیں, داماد ہیں, اور پوتا پوتی اور نواسے نواسی ہیں. ان کے بغیر آئی ایم نتھنگ. سو الحمدللہ الحمدللہ. بیٹیوں سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے ازن سمیہ, پر اصل رشتہ وہ ہے جب آپ اپنی بہوؤں سے پیار کرتے ہو اور جب بہویں اپنی ساسوں سے پیار کرتی ہیں. اور الحمدللہ آئی ایم بلیس کہ میری بہویں بھی بہت اچھی ہیں, بہت اچھی ہیں الحمدللہ. اور میرا ان کے ساتھ بھی رشتہ ایسے ہے جیسے ماں بیٹیوں کو ہوتا ہے. ہر روز تقریباً جب سے میں آئی ہوں دینا آتی ہے. بیچاری امیرہ میری چھوٹی بہو زیادہ نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے 3 سالوں میں 3 بچے ہیں, اور جب سے میں آئی ہوں بہت بیمار ہے. آج وہ بھی ابھی آ رہی ہے بچوں سمیت. تو چاہے اپنے گھر میں ہو, چاہے جو ہو, چاہے میری ہیلپ کرے یا نہ کرے, لیکن یہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ مجھ سے وہ بہت پیار کرتی ہے, میری بہت عزت کرتی ہیں. اور میری دعاؤں میں ہمیشہ دینا اور امیرہ بھی رہے گی جیسے میرے بیٹیاں رہتی ہیں. مجھے ان میں اور میری بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے, اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوگا, کبھی بھی نہیں. بیٹے دونوں میرے پہ جان دیتے ہیں, دونوں ماشاءاللہ اڈور می. لیکن کیا کرے, بچے ہیں, ان کی اپنی فیملی ہے, بیزی ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ینگ ایج میں اتنے بڑے بڑے کاروبار سنبھال رہے ہیں, جابیں ہیں, سارا کچھ ہے. تو میں ان پہ کیوں ایکسٹرا بوجھ ڈالوں. اچھا ہے جتنا وہ خوشی سے کر لے, جو نہیں کریں گے تو بھی مجھے یہ تو خوشی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنی بیویوں کو خوش رکھ رہے ہیں, اپنے گھروں کو خوش رکھ رہے ہیں. کم سے کم مجھ پہ تو کوئی بوجھ نہیں ہے ان کا الحمدللہ. پارٹ 11 شروع کر لوں. پارٹ 11 تھوڑا سا کروں گی, باقی زیادہ نہیں کروں گی. تو پارٹ 11 میں نے آپ کو کہا کہ میں لڑی اپنی ساس کے ساتھ, پوری اسٹار پلس والی ڈراموں کی بہوؤں جیسے میں لڑی اس کے ساتھ, اور خوب لڑی, اور میں نے دل پہ کوئی غبار نہیں چھوڑا, سارا کچھ اسے میں نے کہہ دیا. اور رزلٹ تو مجھے ایسے لگا تھا کہ بس خان چلا جائے گا اس کے ساتھ اور بڑا کچھ سخت ہوگا, لیکن الحمدللہ خان بھی نارمل تھا. وہ چلی گئی اور جا کے دوسرے دن ایز یوزول خان مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہوا تو چلو ماں کے گھر چلتے ہیں. میں نے کہا میری ڈیڈ باڈی پہ میں وہاں جاؤں گی. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی وہاں پہ, نہ میں جاؤں گی نہ میرے بچے جائیں گے.
خان نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، بچے تو اس کی بھی گرینڈ چلڈرن. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جب بچے جاتے ہیں تو جائیں، لیکن بچے کیسے جاتے ہیں؟ بچوں نے ہمیشہ اپنی دادی کا اتنا عجیب سا روپ دیکھا تھا. گنونا روپ کہوں گی تو آپ لوگ کہو گی کہ بوڑھی عورت ایسے نہ کہو، تو گنونا روپ نہیں کہوں گی لیکن دل میں کہہ رہی ہوں. لیکن ایسی دادی کا ایسا روپ، نہ کبھی محبت نہ اس کی کبھی پیار، بس اس کی پیسے کی ہرس کے بیٹا پیسے نہیں دیتا تو بہو پیسے نہیں دیتی، بس پیسے 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 پیسوں سے شروع ہوتی تھی، بات پیسوں پہ ختم ہوتی تھی. تو باقی کبھی اس نے یہ شکایت نہیں کی کہ میری بہو میرے ساتھ لڑی ہے یا میری بہو نے مجھے جواب دیا ہے، یا بس اگر جب بھی کسی کو شکایت کرتی تھی یہی کرتی تھی کہ یہ پیسے نہیں دیتے پیسے نہیں دیتے. میں نے تو لکیر کھینچ لی خان کو. میں نے کہا تم جانو، تمہاری کمائی جانے، جہاں لے کے جاتے ہو لے کے جاؤ، مجھے کوئی غرض نہیں تمہاری کمائی سے. میری کمائی میں سے ایک پینی بھی نہ وہاں جائے گی، نہ میری مرضی ہے. اگر میری مرضی ہوگی یہ میرے گھر میں آئیں گے، میری مرضی نہیں ہوگی میرے گھر میں نہیں آئیں گے. میں نے اپنے گھر کے سارے لاک بدل دیے تھے. میں نے کہا میرے گھر میں اب میرے بغیر اجازت کوئی نہیں آئے گا. اور اب میں نے کہا اگر جب بھی تم لوگ آؤ گے تو فون کر کے آؤ گے، اگر میں گھر ہوں گی تو آؤ گے، اگر میں گھر نہیں ہوں گی تو نہیں آؤ گے. بس میں نے اپنے ایک رولز بنا لیے اور شاپ بھی چلا رہی تھی، خان کے ساتھ بھی شاپوں میں کام کر رہی تھی، اپنے سوئنگ آلٹریشن کا بھی کر رہی تھی، اور بیوٹی کا بھی میں نے ساتھ شروع کر دیا. بیوٹی کا بھی میں بہت زیادہ بیزی، میری وہ جگہ ہوتی تھی، میرا پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، اور پھر 5-6 مہینے میں نے پورا ایک سلون اس کا بنا لیا. پھر میں فلی کوالیفائڈ بھی ہو گئی. میں ساتھ ساتھ اور کورس کیے جا رہی تھی. اور وہ لانگ سٹوری شارٹ، چھوٹے سے وہ سلون سے میرا پورا، وہ ایک روم کے سلون سے میرا پورا 2 پراپرٹیوں کا پورا بڑا سلون تھا. ہیئر کا الگ تھا، لیزر کا الگ تھا، نیل کا الگ تھا، اور ہر چیز کے میں نے اسٹیشن بنائے ہوئے تھے. اور اونلی وومن کر کے بہت مشہور ہو گیا تھا، کیونکہ جس ایریے میں تھا وہاں پہ زیادہ نقابی اور حجابی عورتیں رہتی تھی، تو وہ کافی حد تک سب میرے پاس آیا کرتے تھے. اور پیسوں کی لین دین ہو گئی. لیکن اب ایک نیا ڈرامہ میری سسرال والوں کی طرف سے شروع ہوا، کیونکہ نافیہ، سمیہ اور صدیق میں صرف 1 سال کا فرق ہے میرے بچوں میں. تو ظاہری بات ہے نافیہ 13-14 کی ہو گئی، سمیہ بھی اسی طرح 12-13 کی، صدیق بھی. اب بچے سب بڑے ہو گئے ایک دم سے. اور اب ان کا یہ ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جب نافیہ جونیئر اسکول سے ہائی اسکول جانے لگی تو نیا ڈرامہ کہ نافیہ نہیں پڑھے گی آگے، کیونکہ یہ کوئی ایجوکیشن میں جائے گی اور یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے. یہ وہ ایک فساد ہمارے گھر میں کہ یہ نہیں پڑھے گی. میرے سسر نے روزانہ ایک تقریر آ کے کرنا اور یہ کرنا کہ نافیہ کو ایسے کرتے ہیں کہ پاکستان لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں چھپا لیں گے، پھر ہم کہیں گے گورنمنٹ کو کہ نافیہ واپس نہیں آئی ہے. اور اس طرح میں نے کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نافیہ تو پڑھے گی، سمیہ بھی پڑھے گی. بس کہتی جونیئر اسکول تک پڑھاؤ اور جونیئر کے آگے نہیں پڑھانا ان کو. آخر کرتے کرتے کہ یہ مکس اسکول میں نہیں جائے گی، یہ مکس اسکول میں نہیں جائے گی. کبھی کیا لیٹر میرا سسر دے دیتا، یہ سوئمنگ نہیں کرے گی، کبھی کیا لیٹر دے دیتا یہ، کبھی کیا لیٹر. ہم کونسل سے ہر وقت میں کونسل میں ہی بیٹھی ہوتی تھی کہ یہ اسکرٹ یونیفارم نہیں پہنے گی، یہ شلوار قمیض کا یونیفارم پہنے گی. بس میرے سسر نے اپنی ساری جو اسلام کی بکیں تھی وہ مجھ پہ ہی نازل کر دی تھی. اور مجھے پتہ ہے یہ بابا کا نہیں کام تھا، یہ انہی کا کام تھا. یہی اس کو بابا کی ماں کہتی تھی، بابا کی ماں میری خالہ تھی، وہ کہتی تھی کہ میرے بیٹے کی کان ہیں، میرے بیٹے کی آنکھیں نہیں ہیں. اور یہی ہوا میرے ساتھ بھی. بابا سنتا تھا پر دیکھتا نہیں تھا. بابا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میرے پوتے پوتیاں اتنے ریلیجس ہیں، 5-6 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن ختم کیے، یہ مسجدوں میں جاتی ہیں، یہ تبلیغی جماعتوں میں جاتی. ان کو نہیں دیکھتا تھا، بس یہ دیکھتا تھا کہ یہ میرے پوتا پوتیاں ہیں تو یہ جب مکس اسکولوں میں جائیں گی یہ بس شرابی کبابی ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے میری دوبارہ ایک مدد کی اور ایک باری گرلز اسکول تھا جو کہ ہم سے تقریباً 12 میل ادھر تھا، اور اس میں صرف لڑکیوں کا اسکول تھا تو برٹن کا گورنمنٹ کا اسکول تھا، لیکن یہ اونلی لڑکیوں کا تھا. میں نے نافیہ کو
میں نے خان کو کسی طریقے سے راضی کر لیا تھا. خان بھی ہمیشہ انہی کی بات مانتا تھا کہ نہیں چلو اگر وہ نہیں مانتے تو بس کچھ کرتے ہیں, نافیہ کو پاکستان بھیج دیں گے. میں نے کہا یہ کیسے 13 سال کی بچی 12 سال کی بچی پاکستان جائے گی؟ ساتھ میں پھر سمیہ بڑی ہو رہی ہے, ساتھ میں ملیہ بڑی ہو رہی. پھر ہم نے شکر ہے وہ بابا کو ایک مل گیا کہ یہ تو اونلی گرلز اسکول ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک میئر نے میرا بہت ہیلپ کیا, وہاں کا لوکل میئر تھا, اس نے مجھے وہاں پہ لیٹر دیا اور یہ سارا کچھ پرنسپل کو سمجھایا, کیونکہ وہ اٹیچمنٹ ایریا میں نہیں تھا تو ہمیں وہاں پہ داخلہ نہیں مل سکتا تھا, کیونکہ باری لڑکیوں کی ملتا تھا, باری میں جو رہتے تھے. لیکن وہاں نافیہ کو داخلہ مل گیا اور الحمدللہ نافیہ وہاں پہ جانا شروع ہوئی. تو لیکن یہاں بھی سٹاپ یہ نہیں ہوئی. اگر ہم کسی کے گھر چلے جاتے تو بابا کا فون آ جاتا کہ تم یہ لڑکیاں پنجابیوں کے گھروں میں جا رہی ہیں اور یہ یہاں اور یہ شادیوں میں ناچتی ہیں اور یہ کرتے. بچیاں تھیں, کسی کی مہندی ہوتی تھی, کسی کی کچھ ہوتے تھے, کہاں کوئی ناچ لیتی تھی یا کچھ تھوڑا بہت میوزک کر لیتے, اس پہ یہ ظالم جو میری نندے ہیں یہ وہاں ریکارڈنگ کر کے, کیونکہ ہمارے جو فرینڈ سرکل تھا وہ ایک تھا, تو یہ وہاں پراپر ریکارڈنگ کر کے بابا کو وہ ریکارڈنگ بتاتی تھی کہ نافیہ نے یہاں ڈانس کیا یا تمہاری بہو نے یہاں گانا گایا. تو وہ بھی ہر روز ہمارے گھر ایک مقدمہ, ایک پوری عدالت کھلی ہوتی تھی. اور خان بچوں کو غصہ کرتا تھا کہ تم لوگ ناچے کیوں, تو تم یہ, میری بھی لڑائی خان سے ہو جاتی تھی کہ آخر بچے ہیں, اگر تم نے ایسے ہی رکھنا ہے, ان کو ملا ہی بنانا ہے تو پاکستان چلو پاکستان چلتے ہیں, یہاں کیا کرنا ہے, پھر اس ملک میں کیا رہنا ہے. اگر کبھی نافیہ کی سر سے اسکارف گر گیا یا کچھ بھی ہو گیا, ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی سزا دے اور اس دنیا میں بھی سزا دے, کیونکہ وہ وقت ان کی وجہ سے مجھ پہ بہت سخت گزرا تھا. انہوں نے نافیہ سمیہ کی جوانی میں قدم رکھنا اور میرے لیے عذاب تھا. انہوں نے بابا کو ہر روز سمجھانا, ان کی ویڈیو اتارنا, ان کی, اور ذرا سے بات پہ ہمارے گھر ایک پشتوں میں وہ بات غیمہ ہوتا تھا. ہمارے گھر ایک جنگ چڑی ہوتی تھی, کیونکہ خان کو وہ باتیں بابا خان کو پھر بتاتا تھا, خان پھر ہمیں, پھر بچوں کو, یہاں تک کہ بچوں کو ایک دن خان نے مارا بھی کہ تم لوگوں نے وہاں پہ ڈانس کیوں کیا. اب بچیاں تھیں, ظاہری بات ہے, یہی کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک دفعہ نافیہ نے ایک لہنگا پہنا ہوا تھا, اس میں وہ ناچ رہی تھی تو وہ لہنگا ایسے اوپر اٹھ گیا, حالانکہ لیگنگ نیچے پہنی ہوئی تھی. ان ظالموں نے وہ ویڈیو بنا کے بابا کو بتا دی. بابا آیا اور بابا نے وہ اول فول ہمارے گھر میں بک دیا. اب تو وہ خیر وہ فوت ہوا ہے, کیا انسان کہے اس کو, لیکن وہ اول فول کہہ دیا. اور ساتھ میں خان بھی مل گیا, اور خان نے نافیہ کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا کہ تم نے ایسا ڈانس کی, کہ 13-14 سال کی بچی تھی. پھر یہ بھی کم نہیں. پھر کیا ہوا, میری نند کا ایک دیور کا بیٹا تھا جو کہ تھوڑا مینٹل ڈسٹرب آدمی تھا, اس کا ایک بیٹا UK میں آ گیا. وہ میرے خیال میں مجھ سے کچھ سال چھوٹا ہے, کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے جب میں 12-13 سال کی تھی تو میں اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ 7-8 سال مجھ سے چھوٹا ہو, زیادہ چھوٹا نہیں ہوگا. وہ آ گیا اس ملک میں, کیونکہ میری 3 نندے ایک گھر میں ان کی شادیاں ہوئی, تو ان تینوں کا جیٹ کا بیٹا تھا, وہ اس ملک میں آ گیا. اب میری ساس نے نیا ڈرامہ کیا کہ خان کو کہا کہ نافیہ کی بس ابھی سی منگنی کرا دیتے ہیں اور اس لڑکے کے ساتھ, تو اس کو ویزا بھی مل جائے گا. وہ اسٹوڈنٹ کر کے آیا تھا. اور خان بھی اتنا کمکل آدمی کہ وہ آیا تو مجھے کہتا ہے ہاں یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں نا, تو اب یہ ایسے کر لیتے ہیں. تو یہ جو آیا ہے میری بہن کا جو دیور کا بیٹا آیا ہوا ہے, اچھا لڑکا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ تو نافیہ تو 13-14 سال کی بچی ہے, یہ تو بڈھا آدمی ہے. میں کہا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے, دماغ تمہارا چل گیا ہے کہ تم اپنی معصوم بیٹی کو انگیج کر رہے ہو اس بڈھے کے ساتھ. نہ اس کا کوئی کریئر ہے, ادھر آیا ہوا ہے اسٹوڈنٹ ویزے پہ, پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. اور وہ ہمارے گھر جو لڑائی کی, میں نے کہا تم تو یہ کہتے ہو نا کہ تمہاری بہن کی دیور کا بیٹا, میں نے کہا تمہاری بہن کی بچے بھی ہو نا, ان کے لیے بھی میں کبھی میں اپنی اولاد نہ دوں. میں نے کہا میں نے بڑی خوشیاں دیکھی ہیں تمہارے گھر میں, جو میں اپنی اولاد دوں. وہ ہمارے اس طرح کی ملین کہانیاں ہیں, ملین
کہ ہر روز ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ فساد ہوتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ فساد ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم کر دیا کہ نافیہ فرسٹ کلاس فرسٹ اسٹوڈنٹ تھی. ہر پیرنٹس ایوننگ پہ اس کو 10-12 ایوارڈ ملا کرتے تھے. خان نے بھی جب دیکھ لیا کہ میری بیٹی تو ماشاءاللہ اتنی لائق ہے، ساتھ میں سمیہ نے بھی جوائن کر لیا وہی اسکول. بچے پڑھتے گئے اور میں نے یہ لکھی، میں نے کہا آگ لگا دوں گی سارے گھر کو بھی بچوں کو بھی. پھر میں وہ کمزور سبیہ نہیں تھی، میں بہت اسٹرانگ عورت تھی. میں اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہونا سیکھ لیا تھا. میں نے خان کو کہا آگ لگا دوں گی اگر میرے بچیوں کا نام بھی لیا. میں نے کہا تمہارے خاندان کی کسی فرشتہ ہوگا نا تو اس میں بھی میں نے بیٹھی نہیں. پھر خان کا یہ تھا کہ اب تو میری بیوی زیادہ ان کے ساتھ نہیں کرتی، تو وہ ہر وقت ان کے گھر پہنچ جایا کرتا تھا، بچوں کو لے جایا کرتا تھا. میں بچوں کو منع نہیں کرتی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں خود جایا نہیں کرتی تھی. وہ آ جاتے تھے، میں عزت کر لیتی تھی. اس دوران میں بابا کو ان کے صحیح منہ کا پتہ چل گیا کہ میرے بیوی اور میری بیٹیوں کی کیا ریالٹی ہے، کہ یہ صرف میری دولت کے پیچھے ہے. کیونکہ بابا سے کافی گھر ور بھی ہتھیار لیے تھے اور شاپیں بھی ہتھیار لی تھی. بابا نے وہ سارا کچھ لکھ کے چھوڑا ہوا ہے، پر یہ میرا کنسرن نہیں ہے، کیونکہ دولت اور پیسے کبھی میرا کنسرن نہیں ہے. میں نے ہمیشہ ان سے محبت مانگی اور وہ محبت انہوں نے کبھی دی نہیں. تو پھر ان کو تو یہ تھا کہ یہ تو ماشاءاللہ ترقی کے اوپر جا رہی ہے، تو کبھی ایک شاپ کھول رہی ہے تو کبھی دوسری شاپ کھول رہی ہے. جلن ان کا تو حد سے زیادہ تھا. ڈپریشن کے ساتھ میں لڑ رہی تھی، مر رہی تھی، پر ان کو کچھ حاضر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی. اور الحمدللہ ماشاءاللہ میرے بچے پڑھ رہے تھے، میرے بچوں کی تعلیم اچھی تھی، رہن سہن اچھا تھا، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا. گھر ہم نے بہت پیارا لے لیا تھا، دوسرا گھر ہم نے خرید لیا تھا اور ہم اس میں خوشی خوشی سے رہنے لگے. لیکن میرے اور خان کے تعلقات ان کی وجہ سے کافی حد تک بگڑ گئے تھے، کیونکہ خان منہ سے تو کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں سپورٹ دیتا تھا. کبھی بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ میرے ماں بہنیں جو کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے. بس باپ کے آگے بھی ایسا بیٹھا ہوتا تھا جیسے کہ پتھر سے آواز نکلے گی، لیکن باپ مسٹر خان کے منہ سے آواز نہیں نکلے گی. اور اس دل میں جس میں ہمیشہ خان کے لیے محبت ہوا کرتی تھی، وہاں خان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی. کیونکہ جگہ رہنے کے لیے کچھ تو سپورٹ ہونا چاہیے، وہ سپورٹ اس آدمی میں نہیں ہے. بس انہی کی بات ماننا، انہی کی کرنا، اور پھر یہ ہوا کہ میری ایک نند تھی، اس کے خاوند کے پاس 20-25 سال سے یہ ہماری ساری جائیداد تھی. بابا نے جب بھی کچھ کرنا خان کو یوز کرنا، پھر خان کو تھرو آؤٹ کرنا. اب اس داماد سے جائیداد لینی تھی تو بابا کو خان یاد آ گیا کہ یہ اس سے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. جب بیوی خان بابا کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی تھی، پھر بابا الٹ ہو جاتا تھا، پھر خان کے خلاف ہو جاتا تھا. ہم نے وہاں پاکستان میں 1 کروڑ کا ایک پلازا بیچ دیا اور وہ سارا خان نے اسی جائیداد پہ لگا دیا. کہ کوئی فارم ہاؤس بنانے لگا تو کبھی وہ اپنے بہنوئی کو آفر دے رہا تھا کہ یہ ہماری زمین چھوڑ دو، یہ کرو اور وہ کرو اور وہ کرو. اس سے مجھے اور بھی غصہ آ گیا کہ جو تمہارے پاس ہے اس کو تم سنبھالتے نہیں ہو، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس جائیداد کے پیچھے تمہیں بابا ہمیشہ یوز کرتا ہے. بابا تمہیں یوز کر دیتا ہے، پھر تمہیں پھینک دیتا ہے. پر اس آدمی کو عقل ہی نہیں تھی کہ اس کو عقل آتی. تو یہ اسی طرح بس ماں کا تو خیر یہ شیدائی ہوا کرتا تھا، کہتا تھا کہ بس میری ماں تو میری ماں ہے. سب سے دل کا زور ختم ہو جاتا ہے جب یہ سوچتی ہوں. اور کیا یہ باتیں سوچ کے وہی پرانی سارا کچھ یاد آ جاتا ہے اور پھر دل نہیں کرتا بات کرنے کو. صبح سے ٹرائی کر رہی ہوں کہ یہ پارٹ 11 بنا لوں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہو جائے کہ جب سے میں آئی ہوں، حالانکہ میں بیمار بھی ہوں اور الحمدللہ 3 ہفتے ہو گئے، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب بچے سارے اکٹھے نہیں ہوتے ہیں.
تو کچھ تو کرسمس کی چھٹیاں، نیو ایئر کی چھٹیاں، یہ بھی کچھ ایسے ماشاءاللہ بچوں نے اتنا، میرے گرانڈ چلڈرن نے سب نے اتنا مجھے مس کیا کہ ہر روز وہ آ جاتے ہیں. سمیہ ملیحہ تو ادھر ہی میرے پاس زیادہ، سمیہ رہتی ہے، اس کا گھر دور ہے، ملیحہ بیچ میں چلی جاتی ہے پھر آ جاتی ہے. اور نافیہ ایک دن ادھر ایک دن ادھر. نافیہ نے بھی اپنے جاب سے آف لیا ہوا ہے، بلکہ اس کی جی پی کا دوبارہ سے کچھ ایگزام کچھ ہے وہ بھی. تو صدیق ہر روز آتا ہے بیچارہ، حالانکہ میرے گھر سے تقریباً 25 مائل کے فاصلے پہ ہے صدیق اور سمی. لیکن بچے مانتے نہیں ہیں، بچے بھی کہتے ہیں کہ سمو کے پاس جانے، وہ مجھے سمو کہتے ہیں. تو دینا بیچاری بیچ میں ایک دن کبھی غائب بھی ہو جاتی ہے، لیکن صدیق، اس کے بچے، سمی، نافیہ، سمیہ، ملیحہ ہر روز آ جاتے ہیں. اور مجھ سے تو خیر اتنے دن اٹھا بھی نہیں گیا بیچارے، بس خود ہی پکا رہے تھے، خود ہی کھلا رہے تھے، باہر سے آرڈر کر رہے تھے. لیکن آج میں نے دل کر کے تو سب کے لیے ان کی پسند کی چیزیں بنائی. فرائیڈ رائس پسند ہے صدیق کو، شلجم گوشت پسند ہے، آلو گوشت، ٹھنڈے میں نے بنائے. سبزیاں میری لڑکیوں کو اچھی لگتی ہیں. سمی کی بیوی کو میرا پلاؤ اچھا لگتا ہے، تو سب کے لیے ایک ایک چیز بنا لی. صدیق کی بیٹی کو بروکلی پسند ہے، تو اس کے لیے بروکلی ڈرائی سی بنا لی. تو باقی جو چھوٹے بچے سب کہہ رہے تھے ہم نے پراٹھا کھانا ہے، سومو سب کے لیے پراٹھے بنائے. تو تھک گئی تھی کچھ، تو یہ ٹیمپریچر نے میری حالت بہت خراب کی ہوئی ہے. تو پارٹ 11 تو اس میں تو بہت کچھ ہے، لیکن آپ یقین کریں میرا دماغ بالکل بند ہے، کچھ سوچ میں بھی نہیں آ رہا. کچھ بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہوئی ہے. اور اس کے اوپر خان پاپا کا کل فون آیا کہ میری ماں دوبارہ پہنچ گئی ہے. تو وہ تھوڑا سا سٹریس ہونے لگی تھی کہ اب وہ اکیلا ہے ادھر، تو اب پتہ نہیں کیا کیا نخرے ہوں گے. تو بس تھوڑی سی یہ پریشانی بھی ہو گئی ہے، کیونکہ انسان ہر کسی کے ساتھ لڑ پڑے گا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ کیسے لڑے گا. تو میں تو اس کو آج بھی منتیں کر رہی تھی کہ دفع کر دو، یہ سب کچھ ان کو دے دو اور آ جاؤ. بس اللہ ہماری حالت پہ رحم کرے. بس کل آپ کے ساتھ یہ ایک کلپ شیئر کر رہی ہوں، یہ ذرا دیکھ لیں. چلے دیکھیں یہ کلپ. When a person doesn't like you, they team up with another person that doesn't like you. And before you know it, there's a whole slew of people that hate you. But here's the thing, those people, they don't even like each other. They're only gathered because of you. See how powerful you are? کلپ آپ نے، تو اس کلپ میں جو ہے نا وہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے کہ جو لوگ ہمیں ہیٹ کرتے ہیں وہ جا کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں جو کہ ہمیں ہیٹ کرتے ہیں. اور یہ دونوں تینوں لوگ خود بھی ایک دوسرے کو ہیٹ کرتے ہیں، لیکن صرف ہمارے لیے یہ گیدرڈ ہو گئے ہیں، ٹوگیدر ہو گئے ہیں صرف ہمیں ہیٹ کرنے کے لیے. تو آج کل یہی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے کہ بنچ آف پیپل تو میں نہیں کہوں گی، بنچ آف ڈاگس ٹوگیدر ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ ایک دوسرے سے سخت ترین نفرت کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دوں گی آپ لوگوں کو. آپ لوگ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اپنی ڈرٹی لانڈری باہر نہ پھیلائیں، یہ نہ کریں، لیکن انسان کا دل اتنا بھر جاتا ہے کہ اپنا دکھ کس کے ساتھ شیئر کرے، کوئی بھی تو نہیں ہے اپنا. یہ الحمدللہ کہ اپنی اولاد اپنی ہے. تو ہمارے ساتھ آج کل ایسے ہو رہا ہے کہ یہ جو میری ساس ہے اور اس کی جو نند تھی، جو میری 3 بابیوں کی ماں بھی تھی، میری ساس کی اور اس کی نند کے ساتھ، میری ساس اور اس کی اپنی نند کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ اتنی سخت لڑائی اور اتنی سخت اور گندی والی دشمنی تھی، گندی والی دشمنی ساری عمر. یعنی کہ میں نے بچپن سے یہی دیکھا تھا کہ ان 2 خاندانوں کی دشمنیاں کوئی حد کراس کر گئی تھی. میری بابیوں کے منہ سے
میری ساس کے لیے بغیر گندے الفاظ کے کچھ اور نہیں نکلتا تھا. اتنی یعنی ان میں نفرت تھی کہ اگر میری ساس کو کوئی میری بابیوں کی ماں کی خون دے دیتے تو وہ پی لیتی. یہاں تک کہ میں چھوٹی سی تھی تو میری بابی کا جو باپ تھا اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا, تو وہ میری ساس کا بھائی تھا. تو میں چھوٹی تھی لیکن یہ میرے دماغ میں یہ بات رہ گئی کہ وہ میری امی کو کہہ رہی تھی کہ شکر ہے کہ وہ میرے بھائی کا چہرہ وہ دشمنوں نے بگاڑ دیا تھا, کیونکہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھوں گی, موت پہ بھی نہیں دیکھوں گی. تو شکر ہے میری قسم پوری ہو گئی اور میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا. یعنی اس حد تک دشمنی تھی ان کی. اور اب وہی میرے بابی کے بھائی, وہ ساری فیملی اور میری ساس, یہ دونوں فیملی اکٹھی ہو گئی ہیں صرف ہمیں تعزیت, ہمیں دکھ, ہمیں تکلیف دینے کے لیے. اور وجہ کیا ہے ان دونوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دولت. کیونکہ جو میری بابی ہے وہ بابا کی بہن کی اولاد ہے, اور جو میری ساس ہے وہ بابا کی بیوی بدقسمتی سے رہ چکی ہے. حالانکہ بابا اپنی زندگی میں ہی اپنی بیوی سے بھی الگ ہو گیا تھا اور اپنی بہن سے بھی. یعنی کہ بابا نے جاتے جاتے اس دنیا سے 2 ہی لوگوں کو بد دعائیں دی تھی, ایک اپنی بیوی اور ایک اپنی بہن اور اس کی اولاد کو. اور وہی دونوں لوگ اکٹھے ہو گئے اب صرف دولت کی خاطر. دونوں کا پارٹنرشپ ہو گیا صرف دولت کی خاطر. یہ دولت اتنی گندی چیز ہے کہ 2 دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں صرف ہمیں نقصان دینے کے لیے. لیکن کہتے ہیں نا, جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. ہمارا صرف اللہ ہے اور ہمارے لیے صرف وہی کافی ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ اداسی ہے کہ آخر یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا آفیسر ہے, وہ خان کا بہت بیسٹ فرینڈ ہے. تو اس نے ہمارے لیے دعوت کی تھی. جب میں بھی آ رہی تھی تو اس نے کہا جاتے جاتے میں بابی کے لیے دعوت کروں. تو ہم اس کی دعوت پہ گئے تھے. تو جب ہم اس کی دعوت پہ گئے تو اس نے کہا کہ چلے شکر ہے آپ پاکستان سے جا رہی ہیں, اب تھوڑا سا اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں, سکون سے رہیے. میں نے کہا میں سکون سے تو وہاں بھی نہیں رہوں گی, کیونکہ ظاہری بات ہے خان اگر میرے ساتھ جائے گا تو سکون ہوگا, یہ تو یہاں رہ رہا ہے تو وہی بے سکونی ہوگی. تو میں نے کہا پتہ نہیں, میں نے کبھی ایسی ماں نہیں دیکھی جیسے خان کی ماں ہے. میں نے ایسے منہ سے اس کو کہہ دیا. میں نے کہا میں نے بہت قصے سنے ہیں ماؤں کے, یہ ہے کہ یہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کر دیتے یہ, لیکن کبھی میں نے کسی ایسی ماں کو نہیں دیکھا جس کا اکلوتا وہ ایک بیٹا ہو اور اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے ہی کر رہی ہو اپنی 7 بیٹیوں کے لیے. تو وہ آدمی بہت ہنسا, وہ بس خان کا بھائی سمجھ لیں. وہ ہنسا, مجھے کہتا ہے تم نے نہیں دیکھی؟ میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں دیکھی. میں نے کہا میں نے تو اپنی ماں کو دیکھا تھا جو اپنے بیٹوں پہ جان دیتی تھی. میں نے خود اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹوں پہ جان دیتی ہوں, حالانکہ میری بیٹیاں میرے لیے بہت کچھ کرتی ہیں پر میں جان اپنے بیٹوں پہ ہی دیتی ہوں. تو اس طریقے سے میں نے اپنی سہیلیوں کو, اپنے گھر میں, اپنے فیملی میں کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بیٹوں پہ جان دیتی ہیں. تو یہ کیسی ماں ہے؟ تو اس نے مجھے کہا, کہتا ہے وہ کوئی پولیس آفیسر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے اس دفتر کے سامنے, کہتے ادھر میرے اس دفتر کے سامنے, کہتے 2 بھائی تھے اور ماں تھی, اور کہتے ادھر ہماری اس عدالت میں آئے تھے اور چھوٹے بیٹے نے اٹھ کے ڈس بڑے بھائی کو مار دیا. کہتے ہم سب دوڑے, جب ہم اس کے پاس میت کے پاس دوڑ کے جانے لگے تو ماں نے بڑی ساری اینٹ اٹھائی تھی اور اس اینٹ سے اس کا سر, مردہ بدن کے آدمی کا سر, مردہ بیٹے کے آدمی کا سر مار رہی تھی.
تو کہتے اس وقت میں کہتے اس دنیا سے اس جہان سے میرا کہتے دل اٹھ گیا. کہتے میں نے ایک دم اس سے پوچھا کہ یہ اس کی اپنی ماں ہے؟ تو کہتے سب نے کہا اپنی سگی ماں ہے. اپنے چھوٹے بیٹے کی محبت میں وہ اپنے مردہ بڑے بیٹے کے سر کو مار رہی تھی پتھر سے. میں نے جب اس سے یہ بات سنی میں نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کہتے میں سچ کہہ رہا ہوں. کہتے تمہیں تمہارے خان کی ماں کی یہ بات زیادہ لگ رہی ہے کہ وہ تم لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، تو حملے کرا رہی ہے، تو پولیسوں کو رشوت دے رہی ہے، تو جگہ جگہ جا کے تم لوگوں کی بےزتی کر رہی ہے، تو تم لوگوں کے پیچھے گندی باتیں کر رہی ہے. کہتی یہ کچھ بھی نہیں ہے. کہتی جو میں نے ماں کا روپ دیکھا ہے وہ میں نے اپنے آفس کے سامنے دیکھا ہے کہ وہ عورت کیسے اپنے بڑے بیٹے کا سر اینٹ سے مار رہی تھی. اور جھگڑا کس چیز پہ تھا؟ صرف جائیداد پہ. تب میں نے کہا یا اللہ رحم، یا اللہ. میں نے کہا دنیا میں بس ایک ہی محبت تھی جو سچی تھی، جس کا لوگ کہتے تھے کہ اس محبت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور وہ ماں اور اولاد کی محبت تھی. باقی تو ساری محبتیں گندی سی محبتیں ہیں. اور اس محبت پہ بھی اب یقین نہیں رہا. یعنی کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امان میں رکھے اور ہمیں بچائے ایسے کردار سے. اس سے پہلے اللہ موت دے دے کہ انسان اپنے سگے اولاد کو حرام کرے. اس سے تو اچھا ہے کہ انسان کو موت آ جائے. میرے بچے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں ابھی گارڈنر میرا آیا تھا، گارڈننگ کر رہا تھا میرے لیے. وہ جگہ ساری گندی تھی تو اس نے کہا تھا 1000 پاؤنڈ لے کے یہ سارا صاف کر دوں گا. پھر جب اس نے دیکھا کہ ایریا زیادہ ہے، تھک گیا بیچارہ، تو کہتا ہے میں نے یہ نہیں کرنا. میں نے اس کو ایسے کہا، میں نے کہا تم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ تم یہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں پیسے دوں گی. تو وہ چڑھ گیا تو کہتے نہیں مجھے ابھی پیسے دے دو. تو میرا سمی آگے سے اسے کہتا ہے کہ مجھے پراؤڈ بھی فیل ہونے لگا جب میرے بیٹے نے آگے سے کہا. میرے سمی جلدی سے باہر آئے، کہتے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا سمی یہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا اور پیسے دے دو. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے اس لیے کہا کہ پیسے دے دو کہ کیونکہ تمہاری ماں نے کہا کہ میں پیسے نہیں دوں گی اگر تم نے یہ نہیں کیا. اس نے کہا، سمی نے اس کو کہا کہ اگر دنیا کا لاسٹ آدمی ہوگا، پتہ نہیں میں وہ انگلش میں سمی نے کہا، میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں صحیح کر سکتی ہوں، لیکن سمی نے اس کو کہا کہ یعنی کہ مطلب یہ تھا اس کا کہ اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میری ماں کسی کا پیسہ نہیں دے رہی ہے نا، تو کہتے ہیں میں اس دن کہوں گا کہ یہ قیامت کا دن ہے، یہ دنیا کا نارمل دن نہیں ہے. کہتی میری ماں مر جائے گی لیکن کبھی کسی کا ایک پیسہ نہ کھائے گی، نہ رکھے گی، اور نہ کسی کو دینے سے انکار کرے گی. میری ماں ایسی نہیں ہے. ایک دم وہ گورا آدمی تھا اور ایک دم سمی کی شکل کو ایسے دیکھنے لگا. سمی نے کہا تم پیسے لینے نا، تم نے کام نہیں کرنا، مت کرو، پیسے لے کے چلے جاؤ اور کام بھی نہ کرو. میں اپنی ماں کے لیے یہ کام کروا لوں گا، لیکن میری ماں کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میری ماں کسی کے پیسے نہیں دے گی. میری ماں ایسی عورت ہی نہیں ہے. میں نے سمی کو گلے لگایا، پیار کیا. میں نے کہا میں نے کہا دے دو اسے پیسے، اس کو جتنے یہ پیسے لینے یہ میرا پیسے دے دو، اسے کم ہے. تو میں نے کہا کارٹ سے جا کے لے کے آؤ. لیکن میں کہا میرے لیے آج تم نے یہ جو بات کی ہے نا، یہ میرے لیے دین اور دنیا کی سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے بیٹے کا مجھ پہ اتنا یقین ہے کہ میری ماں ایسی ہے. تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ میری ساس نے اپنا منہ اتنا خراب کر دیا کہ اس کا وہ بیٹا جو اس پہ جان دیتا تھا، جو کہتا تھا اوپر آسمان ہے اور نیچے میری ماں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں وہ الفاظ بھی نہیں کہہ سکتی جو آج خان نے مجھے کہے اپنی ماں کے بارے میں کہ میری ماں آئی ہوئی ہے. تو چلے کوئی نہیں. سو پارٹ میرا صدیق آ گیا ہے، میں اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤں گی. ہوا تھنگ میں بھی بیمار ہوں، صدیق بھی بیمار ہے، بہت زیادہ ہم بیمار ہیں.
میری لائف, میری زندگی, میری لائف, میرا سب کچھ. What's wrong? اس کو تو بس فون کی چارجر چاہیے نا, تو پھر یہ ڈھونڈے. Where are you going? Water. For what? To drink. Oh, okay. So اسی لیے کہ میرا آ گیا. میں تھوڑی سی چپ گئی تھی ان سے کہ میں یہ ولاگ ختم کروں, اور جلدی سے ایڈٹ تو اتنا خاص نہیں کرتی ہوں, ڈال دوں. تو پارٹ 11 اتنا زیادہ کوئی خاص پارٹ 11 نہیں ہے, لیکن میری تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر انشاءاللہ پوسٹ کروں گی. اس کو منی پارٹ 11 قبول کر لینا. اور آپ لوگوں کی محبت اور پیار کا بہت شکریہ, بہت بہت بہت. اور آپ لوگوں کے ساتھ جب میں باتیں شیئر کرتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ساری باتیں. لو یو آل. بس آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے, اور میری طرح جو بھی فیملی کے بغیر ہے, اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہو, اور اللہ آپ کو اپنی رحم و کرم میں رکھے. تو بس انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اچھا خاصا پارٹ 12 ریکارڈ کروں گی. آج بالکل دماغ بند ہے, کیا بتاؤں آپ کو, بالکل دماغ بند ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.